डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जोश मली आबादी की एक नज़म जिसका उन्वान है किसान, शामिल नसाब जमात दहम की उर्दू। इस नज़म का दुरुस्त तलफ़ुज़, दुरुस्त अदायगी के साथ तलफ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे और लफ़ज़ ब लफ़ज़ इसकी वजाहत करेंगे। आइए देखते हैं। जुट पुटे का नर मेरो दरिया, शफ़क़ का इज़्तिराब, खेतियाँ मैदान, खामोशी गुरूब आफ़ताब, ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, इर्तिक़ा का पेशवा, तहज़ीब का परवरदिगार, जलवे कुदरत के शाहिद, हुस्न फितरत का गवाह, माह का दिल महर आलम, ताबिका नूर निगाह, लहर खाता है रगे खाशाक में जिसका लहू, जिसके दिल की आँच बन जाती है सेले रंग बू, दौड़ती है रात को जिसकी नज़र अफलाक पर, दिन को जिसकी उंगलियां रहती हैं नब्ज़े खाक पर, सरनिगू रहती हैं जिससे क़ुव्वत तख़रीब की, जिसके बोते पर लचकती हैं कमर तहज़ीब की, जिसके बाजू की सलाबत पर नज़ाकत का मदार, जिसके कसबल पर अकड़ता है गुरूर शहरयार, धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्क़त के निशान, खेत से फेरे हुए मुँह घर की जानिब है रवां। ये नज़म मली आबादी की तहरीर में से शोले शबनम से माखूज़ है। जुट पुटे का नर मेरो दरिया, शफ़क़ का इज़्तिराब। जुट पुटे, जुट पुटे, जुट पुटे का वक़्त ये वो वक़्त होता है जब सूरज तुलू होने से पहले और गुरूब होने से पहले के वक़्त, यानी मगरिब का आखिरी वक़्त और असर का आखिरी वक़्त और मगरिब का शुरू का वक़्त, यानी सुबह फजर का आखिरी वक़्त और सूरज तुलू होने से पहले का जो वक़्त है, ये जुट पुटे का वक़्त होता है। शफ़क़ ये सुर्खी को कहते हैं। सूरज गुरूब होने से पहले, मगरिब की अज़ानों से पहले आसमान के किनारों पे एक सुर्खी ली हुई होती हैं, ये शफ़क़ होती हैं। इज़्तिराब बेचैनी को कहते हैं। खेतियाँ मैदान, खामोशी गुरूब आफ़ताब, यानी इस शेर में शायर कहते हैं जुट पुटे का नर मेरो दरिया, शफ़क़ का इज़्तिराब, यानी ऐसा कोई वक्त है मगरिब से पहले का वक़्त या सुबह सवेरे का वक़्त, इस वक़्त तमाम लोग या तो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं या दिन भर काम करके आराम करने के लिए घरों की तरफ रवां दवा हो जाते हैं, और दरिया भी इस वक़्त आहिस्तगी से बहता है। और शफ़क़ भी बेचैनी की हालत में होती है। वो सुर्खी जो आसमान के किनारों पे होती हैं वो भी बेचैनी की कैफियत में होती हैं, और उस वक़्त खेतियाँ मैदान खामोशी, खेत और मैदान भी खामोश, आफ़ताब भी गुरूब होने को जा रहा है, ऐसा कोई मंज़र है। अच्छा, ये समा और एक कवि इंसान, समा कहते हैं ऐसा मंज़र, कवि ताकतवर को कहते हैं, और इर्तिक़ा का पेशवा, तरक्की का पेशवा, तहज़ीब का परवरदिगार, तहज़ीब को तहज़ीब की परवरिश करने वाला। कहते हैं कि जुटपुटे का नरम रो दरिया है, शफ़क़ भी इज़्तिराब में है, बेचैनी की कैफियत में है, खेत मैदान खामोश, आफ़ताब भी गुरूब होने को है। ऐसे मौसम में, ऐसे समा में, ऐसे मंज़र में एक कवि यानी एक ताकतवर इंसान, वो कौन है? वो किसान है। किसान, और किसान की दो सिफ़ात आगे फिर बयान करते हैं अगले मिसरे में। एक पेशवा है वो तरक्की का दारो मदार किसान की वजह से है, और दूसरी बात यह है कि तहज़ीब का परवरदिगार भी किसान ही है।
جلوے قدرت کے شاہد، حسن فطرت کا گواہ. یعنی کسان جو ہے وہ کیا ہے، وہ قدرت کے جلووں کا گواہ ہے، قدرت کے جلووں کا عینی شاہد ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے قدرت کے جلوے، اور حسن فطرت کا بھی وہ شاہد ہے اور گواہ ہے. ماہ کا دل مہر عالم تاب کا نور نگاہ. ماہ کا دل چاند کا وہ دل ہے، مہر عالم تاب کا نور نگاہ، یعنی سورج جو پوری کائنات کو، پوری دنیا کو چمکاتا ہے، پوری دنیا کو روشنی بخشنے والا ہے، وہ اس سورج کا کیسان، اس سورج کا نور نگاہ ہے. یعنی سورج نکلنے پہ، اس شاعر کے کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ وہ سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے، سورج غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے، گویا کہ وہ کیا ہے، سورج کا نور نگاہ ہے. لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں جس کا لہو. یعنی کسان کی تعریف ہی ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ جس کے رگوں میں لہو لہر کھاتا ہے، یعنی پودوں، سبزوں اور گھاس پھوس اور چارے کے رگوں کے اندر کسان کا لہو وہ نکلتا ہے، کسان کا لہو اس کے رگوں میں، خاشاک کے رگوں میں دوڑتا ہے، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیلو رنگ بو. یعنی کسان ہی ہے کہ وہ ان پودوں، پتوں اور سبزہ اور چارے کے دل کے لیے آگ بن جاتا ہے، اور یہی آگ کس صورت میں، اس کے لیے رنگ بن جاتا ہے اور اس کے لیے خوشبو بن جاتا ہے. دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر. کسان ہی ہے کہ جس کی نظر رات کو آسمانوں کی طرف ہوتی ہے، آسمان کی طرف ہوتی ہے، اور دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہے نبض خاک پر، اور دن کو اس کی انگلیاں نبض خاک پہ ہوتی ہے، خاک کے نبض پہ ہوتی ہے. کہنے کا مطلب شاعر کا یہ ہے کہ رات کو آسمان پہ اس کی نظریں ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ آیا دیکھتے ہیں کہ کیسا موسم ہے، کل کا موسم کیسا ہوگا، دھوپ ہوگی، بارش کا موسم ہوگا، کیسا موسم ہوگا. اگر دھوپ کا موسم ہے تو پھر اسی طرح وہ منصوبہ بندی کرے گا، اگر بارش ہونے کا موسم ہے تو پھر وہ اسی طرح منصوبہ بندی کرے گا. اسی لیے اس کی نظر رات کو چاند پہ، آسمانوں پہ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی نظر افلاک پہ اس لیے ہوتی ہیں کہ دن بھر دھوپ ہوتی ہے، سورج کی تپش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو کے کام نہیں کر سکتا ہے، گرمی کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا ہے. تو پھر رات کو چاند کی چاندنی میں، اگر موسم ٹھیک ہے تو چاند کی چاندنی میں وہ کیا کرے گا، بیٹھ کے کام کرے گا. اسی لیے اس کی نظر رات کو آسمان پہ ہوتی ہے، اور دن کو اس کی انگلیاں نبض خاک پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آیا وہ دیکھتے ہیں کہ پودوں کو، مختلف پودوں کے نبض کو جا کے وہ ٹٹولتے ہیں. کبھی ایک کسی درخت کو یوں دیکھ لیا، کبھی کسی کھیت کو جا کے اندر کھیتوں میں داخل ہو کے اس طرف جاتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، اور دیکھ کے یہ دیکھتا ہے کہ اس کو درخت کو، یا یہ ہے کہ اس کھیت کو، یا یہ ہے کہ اس چارے اور گھاس کو، یا اس کھیتی کو اس وقت کون سا پانی ہمیں دینا چاہیے. اور یا یہ ہے کہ اگر یہ بیمار ہوتا ہے، اس میں زرد پنی آ جاتی ہے، اگر اس طرح کا کوئی بیماری، اس طرح کی کوئی بیماری اگر کسی درخت کو، یا یہ ہے کہ کسی کھیت کو لگی ہے تو اس کا وہ بر وقت علاج کرے گا. اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں، دن کو اس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر، سرنگو رہتی ہیں جس سے قوت تخریب کی. کسان ہی ہے جس کی بدولت تخریب کاروں کی قوتیں سرنگو رہتی ہیں. وہ ویسے تخریب کار کسی کے سامنے نظر نہیں جھکاتے ہیں، ان کی نظریں نہیں جھکتی ہیں، لیکن کسان کے سامنے تخریب کاروں کی قوتیں بھی اور تخریب کاروں کی نگاہیں بھی سرنگو ہوتی ہیں. جس کے بوتے پہ لچکتی ہے کمر تہذیب کی. کسان ہی ہے
جس کے بل بوتے پر تہذیب کی کمر لچکتی ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ کھانا پینا وافر مقدار میں مل جائے گا، پیٹ پوجائی ہو جائے گی، تو وہ پھر یہ ہے کہ تہذیب و ثقافت کی طرف جائے گا، وہ اچھا کھانے کے پیچھے جائے گا، اچھا پہننے کے پیچھے جائے گا، کسی اور دوسرے تیسرے طریقے سے آرام و سکون کے اس میں تلاش میں نکلے گا۔ اگر 2 وقت کی روٹی اس کو نہیں ملتی ہے تو اس کی تہذیب گئی باڑ میں، کہاں سے کہاں گئی۔ اچھا، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، کہتے ہیں کسان ہی ہے کہ جس کی طاقت پہ، جس کے بل بوتے پہ ہی نزاکت کا دار و مدار ہے، اور جس کے بل پر اکڑتا ہے، جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار۔ کہنے کا مطلب شاعر کا یہ ہے، کسان ہی ہے جس کے بدولت، یعنی شہریار کا مطلب وقت کا بادشاہ، یا یہ ہے کہ علاقے کا سربراہ اور وقت کا بادشاہ اگر کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، کسی دوسرے کے سامنے اپنی معیشت کی تعریف کرتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کسان کا کردار ہے، اس کے پیچھے بھی کسان کی محنت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، دھوپ کے جل سے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، یعنی آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ دھوپ کے جل سے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، یعنی دن بھر سویرے، صبح سویرے نکلے ہیں، دن بھر کام کیا ہے، کام کرتے کرتے اب دن میں دھوپ کی تپش کی وجہ سے اس کے چہرے پہ یا اس کے ہاتھوں پہ، اس کے بدن پہ مشقت کے نشان پڑ گئے ہیں، دھوپ کی وجہ سے جلس گئے ہیں۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ اب وہ کرتے ہیں قید سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ اب دن بھر کام کر کے تھک گیا ہے، اب اس کو آرام چاہیے۔ کسان کو کیا چاہیے؟ آرام چاہیے۔ اب آرام کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ کھیت سے منہ پھیر کے گھر کی جانب رواں دواں ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ کسان کی جوش ملی آبادی کی نظم کسان، جس کا عنوان تھا کسان، اور اس نظم کے اشعار کی ہم نے درست لفظ کے ساتھ ادائیگی کی اور لفظ بلفظ ہم نے اس کی وضاحت کی۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ نگہبان، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔